सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास। आज भी समी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से। राना ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और बाबर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है और ख़ास तौर पर उनके यू टर्न्स के हवाले से उन पर बहुत तनकीद की जाती है। लेकिन मौलाना साहब ने आज एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। जब वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि मैं इमरान खान साहब के इस्तीफ़े के हवाले से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब उन्होंने आज़ादी मार्च का आगाज़ किया था तो उन्होंने ये कहा था कि वो हर सूरत में जो है वो इस्तीफ़ा लेकर जाएंगे। पंजाब में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मौलाना साहब को आखिर ये बात करनी पड़ रही है, इसी हवाले से जानेंगे। क्योंकि आज जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में मौजूद थे तो जब जेल में थे, सर मैं ये बता रही हूँ ना, मेरी बात तो सुन लेना सर, आपने पहले ही बड़े आप जज्बाती हो गए। जब मियाँ मोहम्मद साहब जो नवाज शरीफ साहब जो हैं जब जेल में थे तो उस वक्त उनकी ख़तों किताबत होती थी मौलाना साहब के साथ, किसी ना किसी तरीके से उन तक ख़त पहुँच जाते थे। लेकिन आज जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़मानत पर मौजूद हैं, ज़मानत पर हैं, तो उनसे मुलाकात नहीं हुई मौलाना साहब की। फिर शहबाज शरीफ साहब से भी उनका टेलीफोनिक रब्ता होता है। आखिर इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या रीजंस हो सकते हैं, ये सवाल था राना साहब मेरा। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो बाबर डोगर साहब आप ज़रा इस पर कॉमेंट कीजिएगा कि लाहौर में आप मौजूद हैं और ये सारी हस्तियाँ भी लाहौर में ही हैं। नवाज शरीफ आज मौलाना फजलुर रहमान जब लाहौर आए और 1 बजे वो उठे हैं तो उन्होंने आज सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया और उनसे मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फौरी तौर पर मियाँ साहब के पास गए और वहाँ पर रहे, उनसे उन्होंने मुशावरत की और उसके बाद ये कहा गया कि चूँकि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब है, डॉक्टर्स की ये राय है कि मियाँ साहब नहीं मिल सकते, उनको नहीं मिलना चाहिए फजलुर रहमान साहब से। मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ भी मिले हैं, मरियम भी वहाँ पर हैं, उनका सारी फैमिली आज उनसे मिलती रही है। परसों उनसे कायरा साहब मिल के गए हैं, PMLN की टॉप लीडरशिप उनसे मिल रही है, लेकिन फजलुर रहमान साहब से उनको मिलने नहीं दिया गया। शहबाज शरीफ अंदर की बात ये है कि शहबाज शरीफ कतन ये नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से मिलें और उन्होंने नवाज शरीफ पे ये भी क्लियर कर दिया कि जो आपको रायतें मिल रही हैं, जिस तरह से मरियम नवाज जो हैं उनको आउट ऑफ द वे जाकर अगेंस्ट द प्रिजन रूल्स उनको ये इजाज़त मिली हुई है कि वो नवाज शरीफ साहब के पास रहें, उनकी इयादत करें, तीमारदारी करें। इस तरह की रायतें वापस भी हो सकती हैं, तो बेहतर ये है कि आप उनसे। लेकिन अभी जब कैप्टन सफदर साहब बाहर आए हैं और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने तो वही गुफ्तगू की है जो नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू है, जो मरियम सफदर साहबा की गुफ्तगू है, वही बयानियां वो सामने लेकर आए हैं। तो मुझे ये जो आप बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि उन्होंने कहा है कि अगर आप ना मिलें तो बेहतर होगा और शहबाज शरीफ साहब का बयानिया प्रिवेल कर रहा है, ये थोड़ी मुझे हजम नहीं हो रही है डोगर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अलीना आप देखें कि आज मौलाना फजलुर रहमान 7 दिन लाहौर में रहे, उन्होंने आज़ादी चौक पे आज खिताब भी किया। उस खिताब में कमरुज़्ज़मान कायरा वो भी उनके साथ मौजूद थे। अगर आप देखें तो उसमें कोई एक नून लीग का लीडर नहीं था। लाहौर में वो खिताब कर रहे हैं और उनके साथ पार्टी का पंजाब का सदर मौजूद है। लाहौर में लाहौर की जो क़यादत थी याद सादिक लाहौर में है, और जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो शेखुपुरा से हैं, वो रहीमिया खां मौलाना का इस्तकबाल करने तो जा सकते हैं, लाहौर में स्टेज पे उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हो सकते? तो जितनी भी नून लीग की लीडरशिप थी उनमें से कोई भी नहीं था। रात को जब मौलाना फजलुर रहमान आए हैं तो बस दिखावे के तौर पर 200, 300 की टोलियां जो थी वो उनका इस्तकबाल करती रही हैं। आज जब मौलाना गए हैं तो कोई एक नून लीग की बस नहीं थी, कोई एक नून लीग की वैगन नहीं थी, कोई एक नून लीग की कार नहीं थी। जिस तरह से वो आए हैं, जितनी तादाद के साथ आए हैं उसी तादाद के साथ वो आगे उन्होंने शादरा जो है वो क्रॉस किया है। तो मुझे एक बात बताएं, कोई लाहौर में नून लीग की मोबिलाइजेशन कैंपेन नहीं है, कोई ऐसा नारा नहीं कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो।
تو نون لیگ خاموش کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ نواز شریف جو پہلے یہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھرپور شرکت کریں گے، شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی کہ جناب ان کو استقبال بھی دیا جائے گا۔ یہ جو ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا مولانا صاحب نے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے، جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی طرف سے، وہ جو ایک بات کی جاتی تھی کہ استعمال کر کے سائڈ پر کر دیا جائے گا، کچھ ایسا ہے پھر یہ ناکامی مایوسی۔ دیکھیں علینا، بات یہ ہے جو بات آپ نے شروع میں کہی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے بیتاب تھے، انہوں نے ہوم سیکرٹری پنجاب کو بھی درخواست دی تھی جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا آزادی مارچ لے کر لاہور میں تھے اور وہ نواز شریف سے ملنے کی خواہش رکھتے تھے۔ نواز شریف صاحب تو دور کی بات ہے، شہباز شریف صاحب سے بھی ٹیلی فون پر بات ہوئی۔ آپ کو اگر یاد ہوگا تو شہباز شریف صاحب نے جب نواز شریف کا جیل سے خط آیا تھا تو جو ایک اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا، اس میں شہباز شریف صاحب کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان شہباز شریف صاحب سے ملنے گئے تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اس میں آزادی مارچ میں شرکت کریں گے، جلسے میں جائیں گے، بالکل ایسے ٹھیک ہے، اور ہم بھرپور استقبال کریں گے۔ تو ابھی جو بابر ڈوگر صاحب نے بات بتائی کہ مسلم لیگ نون کا ایک بھی لیڈر لاہور میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ موجود نہیں تھا، تو یہ کیا پیغام دیا نون لیگ نے؟ نون لیگ نے تو مولانا کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ دیکھیں جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز کا اور شہباز شریف صاحب کا یہ گڑھ ہے، تو سارا انفلوئنس تو انہی کا ہے نا۔ تو نواز شریف صاحب اور جو مریم صفدر صاحبہ ہیں، اگر ان کی بات کری جائے تو وہ تو پھر کیپٹن صفدر نے جو بات کی ہے وہ تو بالکل مختلف ہے، ابھی بھی وہ اپنی بات پہ کھڑے ہیں رانا صاحب۔ بات یہ ہے نا علینا، اور جاوید ہاشمی صاحب وہاں پر تھے، آگے خرم دستگیر صاحب ان کا استقبال کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے ایم این اے ایم پی اے جتنے بھی جی ٹی روڈ میں ہیں وہ سارے انتظام کر رہے ہیں سر آگے۔ بات یہ ہے علینا کہ اصل بات تو تھی لاہور کی، ٹھیک، لاہور جو ہے وہاں پہ ساری مسلم لیگ نون کی قیادت موجود تھی، اس کے باوجود کسی کا مولانا فضل الرحمان سے نہ ملنا، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نون لیگ نے بہت بڑا ہاتھ کیا، انہیں دھکا دے کر خود وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب بات میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ کیا آپ نے جو کہا، دیکھیے مولانا فضل الرحمان نے نا اپنے اس سارے پروگرام کو شروع دن سے بڑا پراسرار بنائے رکھا، ٹھیک ہے۔ پہلے یہاں پہ چلتا رہا کہ جی لاک ڈاؤن ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، بعد میں انہوں نے کہا یہ تو میڈیا والوں کہہ رہے ہیں، ہم نے کب کہا لاک ڈاؤن کریں گے۔ اس کے بعد پھر کہا گیا جی یہ آزادی مارچ ہے، پھر اب وہ H9 میں جو جگہ ان کو حکومت نے دی ہے جلسہ کرنے کے لیے، تو یہ مولانا کو جو احساس ہوا نا جب وہ کراچی سے چلے ہیں اور لاہور پہنچے ہیں، انہیں ایک احساس ہو گیا اب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی کہیں نظر نہیں آئے پورے سندھ میں مولانا کے ساتھ۔ دیکھیں جو سندھ کی بات ہے نا، کیا نام ہے رانا صاحب، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، ان کا کنٹرول ہے، ان کی انتظامیہ ہے، لیکن ہم جو پنجاب میں آتے ہیں بابر ڈوگر صاحب، تو عثمان بزدار صاحب کی یہاں پہ یقینی سی بات ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی کی انتظامیہ ہے، پی ٹی آئی کی پولیس ہے، لیکن بہت سے جو سینئر صحافی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو مجمع تھا وہ بہت بڑا تھا، جو اجتماع تھا وہ بہت بڑا تھا، لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی، کوئی لاکھ کہتا ہے، کوئی 2 لاکھ کہتا ہے، کوئی 90,000 کہتا ہے، کوئی 20,000 کہتا ہے، تو آپ وہاں پر موجود ہیں۔ کل رات کا جو ایکسپیرینس رہا اور جی ٹی روڈ تک جانے کا جو ایکسپیرینس، لاہور سے خارج ہونے تک کا جو ایکسپیرینس رہا وہ کیا تھا؟ مثلا لوگوں کی طرف سے کس طریقے سے رسپانس کیا گیا؟ کیونکہ میں نے تو پیپلز پارٹی کے جھنڈے بھی دیکھے ہیں اور نون لیگ کے جھنڈے بھی دیکھے ہیں۔ دیکھیں علینا، مولانا کا جو جلسہ جب پنجاب میں داخل ہوا اور جو لاہور سے اب جو چل رہا ہے، تو یہ نواز شریف کے پلیلٹس کی طرح ہے، کبھی یہ بڑھ جاتا ہے کبھی یہ کم ہو جاتا ہے۔ جب یہ سندھ سے پنجاب میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت کوئی 30-35 ہزار لوگ تھے، لیکن جب ستلج کا پل کراس کیا تو اس وقت 15,500 لوگ ان کے ساتھ رہ گئے تھے۔ ملتان سے بھی ان کے ساتھ اچھی خاصی تعداد تھی، لیکن جب وہ لاہور پہنچے تو اس وقت بھی کوئی 18-20 ہزار ہی تھے۔ تو یہ مختلف جگہوں پر لوگ آتے ہیں، کچھ چلتے ہیں، اس کے بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک پنجاب گورنمنٹ کی بات ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے، میری
फेडरल गवर्नमेंट के एक बड़े सीनियर जो ऑफिसर हैं वो इसी महकमे से रिलेटेड है, उनसे बात हुई थी आज से 3-4 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट की एक क्लियर पॉलिसी है कि हमने मौलाना के साथ क्लैश नहीं करना, जो मर्जी हो जाए हम क्लैश नहीं करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्लैश नहीं करेंगे और मौलाना वहां पर पहुंच जाते हैं, एक अच्छा खासा मजमा इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर क्या पॉलिसी होगी? उन्होंने कहा फिर बैठ जाए, जितने दिन बैठ सकते हैं बैठे रहे, लेकिन अभी जो मीटिंग की है इमरान खान साहब ने अपने सारे मौलाना ने जो स्टूडेंट्स इकट्ठे किए हुए रहनुमाओं को बुला के, अपने सारे जो मेन उनके लीडर्स हैं, अपने वुज़रा को बुला के उन्होंने यही कहा है कि हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि सही तरीके से हो, अगर सही तरीके से नहीं होता तो फिर हम देखेंगे, कानून को तो किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। लेकिन जैसे कि आपने अभी पहले कहा कि 20,000 के करीब लोग थे यहाँ से निकले या 30,000 के करीब यहाँ से लोग निकले हैं, लेकिन जिस तरह के इंतजाम जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे हैं। इस वक्त पूरा कश्मीर हाईवे जो है, जहाँ तक मेरे पास इत्तलात हैं, उसको बंद कर दिया गया है। फिर कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो रेंजर्स को भी बुला लिया जाएगा। अभी इस तरह के आप इंतजाम कर रहे हैं, इवेंचुअली ये खबरें जो है वो सामने आ रही हैं, तो एक इंप्रेशन क्रिएट कर रही है ना। वो जो इंप्रेशन क्रिएट कर रही है वो ये कर रही है कि एक बहुत बड़े जो मजमा है वो आ रहा है, उसको गवर्नमेंट जो है वो संभाल नहीं सकेगी। देखिए लीना, कश्मीर हाईवे देखिए मौलाना के साथ जी बाबर डॉक्टर साहब, जी राना साहब, जी बाबर साहब, जी बाबर साहब कर लें बात। देखिए जहाँ तक तो पंजाब में तो जी राना साहब, पंजाब में तो गवर्नमेंट ने मौलाना को फ्री पैसेज दिया है, क्योंकि मौलाना ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है और उन्होंने यही है कि वो जो धरने की मखसूद जगह, जो मार्च की मखसूद जगह, वो वहीं पर जाएंगे। अभी तक मौलाना ने धरने की बात नहीं की। आज भी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम मार्च करेंगे, वहां पर अगली स्ट्रेटेजी बाद में देखेंगे। तो अभी तक तो मौलाना मार्च की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने जो उनसे एग्रीमेंट किया है, गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर उसकी पासदारी कर रही है, उनको पूरी तरह से फैसिलिटेट कर रही है कि ठीक है आप आए, आके पूरा अमन मार्च करें और उसके बाद वापस चले जाएं। अब वहां जाकर अगर मौलाना कुछ करते हैं तो पहली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये है कि मौलाना के साथ जो स्टूडेंट हैं, मदारिस के बच्चे हैं, गवर्नमेंट किसी तौर पर ये नहीं चाहती कि उनके साथ कोई क्लैश वाली सिचुएशन पैदा हो। इवन मौलाना अगर इस चीज़ों को अबूर करके मौलाना रेड लाइट एरिया में, रेड एरिया में भी, रेड जोन में भी चले जाते हैं, तो वहां पर भी गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ क्लैश नहीं करेगी। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि गवर्नमेंट ये कतई नहीं चाहती कि जिस तरह से मौलाना चाह रहे कि ब्लड शेड हो, जिस तरह से मौलाना इन स्टूडेंट्स को यूज कर रहे हैं, जिस तरह से मजहबी कार्ड यूज करके ये सारे केपी के और बलोचिस्तान से स्टूडेंट को इकट्ठा करके लाया गया है, इस्लामाबाद में इसराइल का झंडा लहराया जा रहा है, लेजिस्लेशन की जा रही है, तो गवर्नमेंट कतई ये नहीं चाहती कि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है राना साहब। लेकिन जो इतलात हैं, जो तस्वीर आई हैं, उसमें यही दिखाया जा रहा है कि मौलाना साहब के साथ जो उनकी सिक्योरिटी की फोर्स है, उनके पास डंडे नहीं है, उनके पास गन है, और वो जो इस्लामाबाद आ रहे हैं उनकी जो तादाद है वो 20,000 के करीब। अगर एक बंदे के पास एक गन भी हो तो सोच लें हालात क्या होंगे। नहीं, पहली बात तो ये है लीना कि वो 20,000 के पास गने नहीं है। दूसरी मेरी गुजारिश सुने, वो जो बाबर डोगर साहब बात कर रहे थे, ये बिल्कुल हकीकत है कि पंजाब गवर्नमेंट ने वज़ीर आज़म की हदायत के मुताबिक अमल किया और किसी जगह भी मौलाना फजल रहमान के काफिले के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली गई। और जो रूट उन्होंने तय किया है, ये बाकायदा उन्होंने रूट तय किया है H9 तक आने का, उस पूरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। जो बाकी जहाँ तक है, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर पड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने रास्ते बंद नहीं किए। मेरे पास यही है। मेरी गुजारिश सुने, अभी हम गए हुए थे कश्मीर हाईवे वाली साइड पे से आ रहे थे, उधर कंटेनर उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन रास्ता छोड़ा हुआ है जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही। ये मैंने अभी लिया थोड़ी देर पहले, आपसे ही कह रहे होंगे इस वक्त नहीं होगा। ठीक, तो मेरी गुजारिश ये है कि ये जो है ना, देखें स्ट्रेटजी हुकूमत की ये है कि बातचीत के ज़रिए मामले को हल किया जाए और किसी किस्म का तसादम ना हो। और जो इनसाइड खबर मिली है वो ये है कि खुद मौलाना फजल रहमान साहब भी और उनकी पार्टी के लोग भी तसादम की राह नहीं अपनाएंगे। ठीक, और ये जो भी उनका जलसा होता है, मार्च होता है, ये अल्लाह करेगा पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर होगा। तो मौलाना को देखें, ये जो असल मसला था ना, ये बनाया था मौलाना को अपोजिशन वालों ने आगे कर दिया था। अब वो सारे हो गए पीछे। ठीक, कितने नारे लगाए थे, बिलावल ने क्या कहा था? बिल्कुल बिल्कुल,
کہ جی ہم یوں کریں گے وہ کریں گے فلاں. پورے سندھ میں بلاول بھٹو صاحب مولانا کے ساتھ نظر آئے کہیں؟ صرف وزیر آباد میں جہاں جائیں گے خرم دستگیر صاحب وہاں پر موجود ہوں گے, وزیر آباد میں وہاں پہ لوگ موجود ہوں گے, جیلم میں نون لیگ کے لوگ موجود ہوں گے, گجر خان میں نون لیگ کے موجود ہوں گے, ٹی جو چوک ہے وہاں لاہور میں کیوں نہیں نکلے؟ سر میں نے آپ کو اس کی ریزن بتائی نا. لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا وہاں پر ہب ہے, شہباز شریف صاحب ہیں, حمزہ ہے, حمزہ کا اتنا انفلوئنس ہے کہ لوگ نکلتے ہی نہیں ہیں, اور جو انہوں نے جی ٹی روڈ کا جو راستہ لیا اس کا سب سے بڑی ریزن ہی یہی ہے. خیر جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ پرامن طریقے سے آئیں گے, اور ڈوگر صاحب بھی کہیں نہ کہیں یہ سوچتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کچھ نہیں کیا جائے گا. لیکن مولانا صاحب جو ہیں وہ کیا خیالات رکھتے ہیں, میں چاہوں گی ذرا وہ دکھائیں جو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایوان کے اندر بھی گھس جائیں گے. آپ کامنٹ کریں گے. آپ دیکھیں مولانا, میری بات سنیں علی. جی یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں نا انہوں نے سیاسی بیانات دینے ہوتے ہیں لوگوں کو اپنا ذرا ان کا جوش ولولہ بڑھانے کے لیے اس قسم کی بڑکیں سیاستدان لگاتے رہتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر آپ نواز شریف کی تحریک نجات دیکھیں, بے نظیر کے خلاف وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ابھی وہ بے نظیر کی حکومت فارغ کر دیں گے. اسی طریقے سے جب محترمہ بے نظیر نواز شریف کے خلاف نکلتی تھی باہر تو ان کا بھی جو مولانا کے کہہ رہے ہیں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں. ان کو جو تجربہ ہوا ہے نا کراچی سے لے کر لاہور تک علینا, اس کے بعد مولانا مزید ان کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنے والے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو سازش کی تھی, آپ دیکھیں اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی منافقت کی جو ان سیاسی جماعتوں نے مولانا کے ساتھ کی, کہ شہباز شریف صاحب نے کس طرح مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ ہم بھرپور شرکت کریں گے, 31 کو آئیں گے ہم اور سارا کریں گے. لیکن ہوا کیا نہیں, انہوں نے کہا ہم اس کا استقبال کریں گے. جو ان کا ہوم ٹاؤن ہے جس کو وہ کہتے ہیں ہمارا گڑھ ہے, وہاں پہ شہباز شریف صاحب کی کمر کا درد جو ہے وہ آڑے آیا. وہ شہباز شریف صاحب وہاں تو چلے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کی عیادت کرنے کے لیے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کا ٹائم نہیں نکلا. تو مولانا کو پتا چل گیا کہ وہ ساری اے پی سی, میں نے آپ کو جب یہ دھرنے کا پروگرام بن رہا تھا میں نے کہا تھا یہ اے پی سی کی گولی یہ کھا لیں گے سارے, بخار اتر جائے گا. بابر ڈوگر صاحب کل میں دیکھ رہی تھی ایک چینل پہ دکھا رہے تھے کہ جو مولانا صاحب کے کارکن ہیں ان کے فالوورز جو ہیں وہ قلعے میں گھس گئے تھے زبردستی. تو آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کا یہاں پر دھرنا تھا تو کہاں کہاں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بھی گھسے تھے. کوئی پی ٹی وی چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کچھ چلا گیا. تو کچھ اس طرح کی آپ کو کوئی حالات نہیں لگ رہے, بیکاز آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر وہ اتنی تعداد ہی نہیں ہوگی, کوئی اس طرح کا تصادم ہوگا. لیکن کل ہم نے لاہور میں وہ کیا ہوا تھا, وہ واقعہ تو بتائیں وہ کیا تھا. علینا, جو پنجاب گورنمنٹ ہے انہوں نے ان کو الاؤ نہیں کیا تھا کہ یہ مینار پاکستان کے اندر سٹے کریں. اچھا, کسی صورت میں انہوں نے ان کو نہ انہوں نے اپلائی کیا اور نہ ہی گورنمنٹ نے ان کو الاؤ کیا. آج قلعے کو بھی بند کر دیا گیا تھا اور اس کے ساتھ بادشاہ مسجد کو بھی بند کیا گیا اور مینار پاکستان کو بھی چاروں طرف سے لاک کر دیا گیا تھا. اس کے باوجود مولانا جہاں سے پتہ نہیں کہاں سے اسٹوڈنٹ لے کے آئے ہیں, وہ جب یہاں پر پہنچے تو انہوں نے وہاں سے جو جنگلے لگے ہوئے تھے ان کو پھلانگ کر وہ اس سارے ایریاز میں گئے اور وہاں پر جا کر وہاں پر پھرتے رہے ہیں, دندناتے پھرتے رہے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ 25,000 20,000 لوگ ہوں تو گورنمنٹ اس کو کس طرح سے کنٹرول کرے گی, کس طرح سے آپ ان کو روک سکتے ہیں. تو اب یہ جو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ابھی مولانا صاحب کا جو ہے وہ اپنے کارڈ چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تک یہی گلا تو شہباز شریف کو ان سے تھا کہ شہباز شریف بھی یہی کہتے تھے کہ مولانا تو اصل چیز بتاتے ہی کوئی نہیں ہے. رانا صاحب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, جب مولانا کے ساتھ شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی تھی اس سے ایک ہفتہ پہلے جو انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی نون لیگ کی, اس میں جس میں پرویز رشید اور مشاہد اللہ کو بھی انہوں نے بلایا تھا, اور مشاہد اللہ پرویز رشید کو سامنے بٹھا کر انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں یہ یاد ہے کہ جب میں نے نواز شریف کو فلانے ٹائم میں ان سے ملا تھا اور ان سے میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ ٹکر لیں, اس طرح کی حرکتیں نہ کریں, بلکہ ہم لوگوں کی خدمت کرنے آئے ہیں, خدمت پر فوکس کیا جائے, ہمیں دوسرے اداروں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے 5 ایسے انسیڈنٹ گنوائے جس میں انہوں نے کہا کہ میں آپ گواہ ہیں کہ میں اس وقت نواز شریف کو منع کرتا رہا. اگر میاں صاحب میری بات اس وقت مان لیتے, اگر میاں صاحب میری بات اس وقت سن لیتے تو ہمیں آج یہ رستہ نہیں دیکھنا پڑتا, آج کے یہ حالات نہیں دیکھنے پڑتے, بلکہ ہم آج بھی حکومت میں ہوتے. یہ آن ریکارڈ ہے کہ نواز شریف نے پرویز رشید کو وہ نہیں بلاتے, مشاہد اللہ کو بھی وہ اپنے میٹنگ میں نہیں بلاتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا بیڑا گرک کرنے والے یہ 2 لوگ ہیں. لیکن اس دن خاص طور پر ان کو بلایا گیا, ان کو
بتایا گیا سب کے سامنے, ان کو شہباز شریف نے گن گن کے بتایا گیا. اس موقع پر میں نواز شریف کے پاس گیا اور میں نے اس کو منع کیا ان چیزوں سے, لیکن وہ نہیں مانے. تو جو نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا جو میسنجر کا رول پلے کر رہا تھا, پیغام رسائی کا رول پلے کر رہا تھا, وہ تو کیپٹن صفدر تھا جو خط لے کے بھی وہاں تک گیا. تو وہ تو اس وقت ہے نہیں ہے. شہباز شریف جو ہے اب انہی کو وہی فیملی کے باپ بنے جن کے ذریعے کانٹیکٹ کر کے مولانا نواز شریف سے مل سکتے تھے. شہباز شریف نے آج بڑے طریقے سے نواز شریف کو بھی یہ کلیئر کر دیا کہ اب یہ رستہ چھوڑ دیں. اگر آپ نے آگے بہتری کی طرف جانا ہے, اگر آپ نے اپنی مشکلات میں کمی کرنی ہے تو مولانا سے دور رہیں. آج بھی یہی بات ہوئی ہے. اور نہیں, آپ کن مشکلات کی بات کر رہے ہیں, کس بہتری کی بات کر رہے ہیں, تھوڑا اس کی وضاحت کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ کس بات کی وضاحت آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بہت مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا, اب ہمیں اس راستے پہ نہیں چلنا چاہیے. شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کس راستے کی بات کر رہے ہیں, کیا مشکلات ہیں, کیا ایشوز ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں میاں صاحب اور مریم نواز وہ ابھی بھی وہ یہ سمجھ رہے ہیں, وہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی بات کر رہے ہیں. وہ اداروں کے خلاف وہ ابھی بھی ان کے نظریات وہی ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا جو ہیں وہ وہاں پر جائیں گے اور وہاں جا کر ایک ایسی صورتحال پیدا ہوگی جس سے عمران خان کو استعفیٰ دینا پڑے گا. اور آج بھی مولانا نے ان کو اس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کو بعض حلقوں سے, بعض مقتدر حلقوں کے بعض لوگوں کی طرف سے ان کو سپورٹ حاصل ہے. یہ بات مولانا نے کیپٹن صفدر کے ذریعے مریم نواز اور نواز شریف دونوں کو پہنچائی ہوئی ہے, لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ وہ لوگ کون ہیں. اور انہوں نے یقین دہانی کروائی ہوئی ہے کہ میں اسلام آباد پہنچ گیا تو یہ گورنمنٹ چلی جائے گی. اب نواز شریف اور مریم دونوں جیل میں ہیں. واحد بندہ جو باہر ہے وہ شہباز شریف ہے, جس کو حقیقت نظر آ رہی ہے, جس کو پتہ ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں اور مولانا کس رستے پر چل رہے ہیں. تو وہ بار بار یہ جو میں نے آپ کو میٹنگ کی بات کی کہ انہوں نے اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ جناب میں نے اس وقت بھی ان کو سمجھاتا رہا تھا کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی نہ کریں, ادروائز نقصان ہوگا. آج بھی شہباز شریف جو ہے وہ یہی چیز ان کو سمجھا رہے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا, ان کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہارے ہوئے ہیں. وہ ابھی تک اس دکھ کو نہیں بھول پا رہے اور اس کے لیے وہ اپنی بیساکھیاں ڈھونڈ رہے تھے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے مولانا کو اپنی بیساکھی سمجھ رہے تھے. دونوں ایک دوسرے کو اپنی اپنی بیساکھیاں سمجھ رہے تھے. وہ بیساکھیاں بیچ چوراہے میں ٹوٹ گئی ہیں. اب مولانا دیکھیں, انہوں نے پلان پتہ کیا بنایا تھا لینا, یہ آپ دیکھیں نا کہ پلان بنانے میں تو اپنا بندہ کو کوئی نہیں روک سکتا نا, خواب دیکھنے پر بھی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. پرویز رشید صاحب اور یہ مشاہد اللہ صاحب اور نواز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, ان کی جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے گفتگو ہوتی رہی نا, انہوں نے کہا جو مستقبل کا سیاسی منظر ہوگا نا اس میں مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم ہوں گے, اچھا, اور نواز شریف سب صدر ہوں گے. ٹھیک ہے, میری بات سنیں. یہ جو ہے نا اس قسم کی سوچ لے کر رات کو سوتے وقت کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے, کوئی صدر بن جاتا ہے. بھئی آپ کو سپریم کورٹ پاکستان کی تاحیات نااہل قرار دے چکی ہے, ٹھیک ہے. تو علینا ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس حکومت کو پریشر میں لے کر یہ جو احتساب کا عمل ہے نا اس کو ختم کروایا جائے. اچھا ٹھیک ہے, ایک خبریں اور بھی اس طرح کی آ رہی ہیں مختلف ویب سائٹ پہ جو ہے ڈاکٹر صاحب, یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو جو ڈاکٹرز ہیں وہ صحیح طریقے سے اٹینڈ نہیں کر رہے کیونکہ ڈاکٹرز کی وہاں پر ہڑتال چل رہی ہے. آپ کو لگتا ہے اس کے, ایک تو مجھے یہ بتائیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہے جو اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ آ رہی ہیں, اور وہاں پر اس وقت حالات کیسے ہیں؟ دیکھیے علینا, پچھلے 2 دن نواز شریف کے جو پلیٹلیٹس تھے وہ 28,000 پر رکے رہے ہیں. آج ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں تقریباً 10,000 پلیٹلیٹس کا اضافہ ہوا ہے, کوئی 38,000 کے قریب اس ٹائم پلیٹلیٹس ان کے ہیں. ڈاکٹر یہ سمجھیں, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈاکٹر شمسی جب آئے تھے تو انہوں نے ڈائگنوسس ان کی تھی. اس کے بعد ان کو 80 کے قریب انجیکشن لگے. وہ جو IVIG کے انجیکشن تھے وہ تقریباً 35 سے 40,000 روپے کا ایک انجیکشن ہے. کم از کم 30 لاکھ روپے کے وہ انجیکشن جو تھے وہ ان کو پچھلے 3-4 دنوں میں وہاں پر لگے. اس کا پورا ایک کورس ہوا. اس کے بعد ڈاکٹر شمسی نے یہ
کہا تھا کہ اگلے 4 دن کے بعد ان کی جو طبیعت ہے وہ سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی اور پلیٹلیٹس خود ہی بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو پلیٹلیٹس جو ہیں وہ سٹیبل بھی ہو گئے اور بڑھنا بھی شروع ہو گئے. آپ دیکھیں کہ آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج انہوں نے اپنے دانت جو تھے دانتوں کی وہ کیوٹی لگوائی ہے, تو وہ آج خود سیڑھیاں اتر کے نیچے گئے ہیں, وہاں پر او پی ڈی میں گئے ہیں, وہاں جا کے اپنے دانت چیک کروائے ہیں, اس کے بعد وہاں سے واپس آئے ہیں, چل کر گئے ہیں, چل کر واپس آئے ہیں. اچھا, اس کا جو ریزن ہے نا ڈوگر صاحب, سوری ٹو کٹ یو ہیئر, مجھے ایک بریک بھی لینی ہے, اس کا ریزن جو ہے وہ انجیکشن نہیں ہے, وہ بیسیکلی ڈپریشن ہے. وہ جس ڈپریشن کی بات کرتے ہیں وہ اس ڈپریشن سے واپس آ گئے ہیں, تو جو پلیٹلیٹس ہیں وہ بھی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. خیر جی, پروگرام میں مزید بھی بات کریں گے. کچھ انٹرنیشنل اخبارات ہیں وہ کس طریقے سے جو اس وقت آزادی مارچ ہو رہا ہے اس کو لے رہے ہیں, اور ایک دو اور بھی بڑی اہم جو ہے خبریں ہیں جو میں شامل کروں گی. ایک لڑائی ہوئی ہے, کیٹ فائٹ ہوا ہے, اس کو میں شامل ضرور گفتگو کروں گی. 2 خواتین کے درمیان ہوئی ہے اور دونوں ہی وزراء ہیں, اور بچایا بھی ایک وزیر نے. آخر وہ کون ہے, اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور وہ جو کیٹ فائٹ والی خبر ہے وہ پھر اس کو اگلے پروگرام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ایک بڑی آج اہم فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے دہشت گردی کی تعریف سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے. منظم منصوبے کے تحت مذہبی, نظریاتی اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے پرتشدد کارروائی دہشت گردی ہے. فیصلے میں یہ کہا گیا ہے, حکومت یا عوام میں منصوبے کے تحت خوف و ہراس پھیلانا, جانی و مالی نقصان پہنچانا دہشت گردی. جی رانا صاحب آپ کامنٹ کریں. مولانا صاحب آ رہے ہیں, کہہ تو مہنگائی کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ آگے جو نعرہ لگانا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور وہ مجھے پتہ ہے. لینا بات یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ نے جو یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے, اس میں دہشت گردی کی مکمل تعریف کر دی گئی. بالکل ایسا. پہلے ہوتا کیا رہا ہے کہ اگر کسی کی لڑائی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے, جو بھی معاملات ہوتے تھے, کوئی پولیس کو اپروچ کر لیا تو دہشت گردی کی دفعہ لگوا دی. عدالت عظمیٰ نے اپنے تحریری فیصلے میں آج یہ واضح کر دیا کہ یہ چیزیں ہیں جن میں انہوں نے سرکاری املاک پر, سیکیورٹی فورسز پر حملہ جو ہے اس کو دہشت گردی قرار دیا ہے. اسی طرح انہوں نے سیاسی مقاصد اور مذہبی اپنا مقاصد منافرت پھیلانے کے لیے جو پرتشدد کارروائیاں, ان کو دہشت گردی قرار دیا ہے. بالکل. تو اس فیصلے کے بعد اب دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ انہی لوگوں پر عائد ہوں گی جو ان جرائم کے مرتکب ہوں گے. بالکل ایسے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی کسی کی ذاتی لڑائی ہوئی ہے تو اس میں بھی وہ پولیس کو اپروچ کر کے دہشت گردی کی دفعہ شامل کروا دیتے تھے. بالکل ایسا. اس کے بعد ایسے کیسز میں دہشت گردی کی انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات جو ہیں وہ شامل کرنے کا راستہ بند ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ نے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے طے کر دیا. چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید خان کھوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا. تو یہ اس کے پاکستان کے عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت مثبت اور مفید نتائج نکلیں گے. جی بابر ڈوگر صاحب آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, بہت چیزیں جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہیں, کیونکہ مولانا صاحب کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ وہ یہاں پر آئیں گے تو کچھ اور بات کریں گے. اپیرنٹلی وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں فی الحال. دیکھیں علینا, جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے دہشت گردی کو ڈیفائن کر دیا, اس کی ایک تعریف کر دی کہ یہ جو چیزیں ہوں گی یہ دہشت گردی کے رمزے میں آئیں گی. اب مجھے ایک بات بتائیں, مولانا جو ہیں وہ کے پی کے میں جا کے مدارس میں تقاریر کروا رہے ہیں کہ جناب اسلام آباد میں اسرائیل کا جھنڈا لگنے لگا ہے, اور اسلام آباد میں جو ہے وہ آئین اور قانون میں تبدیلی کی جا رہی ہے, اس میں جو ہے توہین جو اینٹی بلاسفیمی ایکٹ ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے, اس میں ناموس رسالت کا نعرہ لگا رہے ہیں, لوگوں کو حکومت کے خلاف انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, مذہب کا کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے. یہی تقاریر وہ بلوچستان میں جا کر رہے ہیں. اب آپ نے بات کی کہ مولانا کا شور مچا رہے ہیں, اکانومی کا تو انہوں نے کے پی کے اور بلوچستان میں نام ہی نہیں لیا, وہ تو مذہب کارڈ استعمال کر رہے ہیں, لوگوں میں مذہبی اشتعال انگیزی جو ہے وہ کر رہے ہیں.
اور اس کے بعد جب وہ پنجاب میں آتے تو ان کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے, ان کی لینگویج ہی چینج ہو جاتی ہے. لاہور میں اور ملتان میں جو تقریریں کر رہے ہیں اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بے روزگاری ہے, اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے, اور ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کہ وہ, اور جب وہ میاں صاحب سے ملتے ہیں جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو باہر کی دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے, ان سے کہتے ہیں کہ مجھے کسی اور کی سپورٹ حاصل ہے اور یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا, آپ پہ سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے, آپ بالکل باہر آ جائیں گے. تو ہر ایک کو اس طرح کا خواب دکھا رہے ہیں. مولانا کے اصل مقاصد کیا ہے کسی کو بھی نہیں پتا, لیکن جو وہ کارڈ کھیلے, جس کارڈ کے ذریعے سے انہوں نے اتنے لوگ اکٹھے کیے ہیں, وہ کارڈ بڑا خطرناک ہے. تو جو اسلام آباد میں جا رہے ہیں ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کلیئر کیا کہ انہوں نے دھرنا دینا ہے, انہوں نے مارچ کرنا ہے, انہوں نے آگے بڑھنا ہے, وہاں پہ اسٹے کرنا ہے. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر 6 جو کیٹرنگ والوں سے جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے 6 دن کا کیا ہے, 6 دن کی ایڈوانس پیمنٹ کر دی گئی ہے 3 ٹائم کے کھانے کی, اور انہوں نے 50,000 بندے کے کھانے کا ارینجمنٹ کیا ہے وہاں پر. تو یہ جو 6 دن کے لیے 1 ہفتہ بنتا ہے, یہ جو ایڈوانس پیمنٹ کر دی گئی کیٹرنگ والوں کو, تو اس سے تو یہ واضح لگ رہا ہے کہ وہ وہاں پر جانے والے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں گے وہاں پر پہنچ کر مولانا روزانہ کا نیا کارڈ کھیلیں گے, اشتعال انگیزی کو بڑھائیں گے. تو بڑا اچھا کیا سپریم کورٹ نے اس سے پہلے ہی جو دہشت گردی کو ڈیفائن کر دیا کہ یہ ایک سیاسی موومنٹ ہے یا یہ ایک پلانٹ دہشت گردی کا پروگرام ہے. یہ آپ کو آنے والے دنوں میں کلیئر ہو جائے گا, اب بلکہ 2 دن میں کلیئر ہو جائے گا کہ مولانا چاہ کیا رہے ہیں. تو بالکل لیکن مولانا صاحب مطالبات کے حوالے سے اتنا کنفیوز کیوں ہیں؟ حکومتی وزراء بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آ تو رہے ہیں, پھر عمران خان صاحب نے بھی کہا ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس وجہ سے آ رہے ہیں. مطالبات کیا ہو سکتے ہیں مولانا صاحب کے؟ جی بابر, میری ایک بات سنیں, حکومت بڑی خوش ہو رہی ہے, جو مذاکراتی کمیٹی تھی وہ بھی بڑی خوش ہو رہی ہے کہ دیکھیں جی مولانا نے تو پرائم منسٹر کے استعفے کا مطالبہ رکھا ہی نہیں ہے, اور مولانا نے رستے میں جہاں بھی جا رہے ہیں وہ استعفے کی بات فی الحال نہیں کر رہے. آج لاہور میں بھی جو ان سے پوچھا گیا کہ جناب کیا پرائم منسٹر کا استعفیٰ دیں گے, تو انہوں نے کہا جی مجھے کیا پتا, اللہ بہتر جانتا ہے کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ابھی تک وہ چیزوں کو گول مول رکھ رہے ہیں. ان کا پہلا آبجیکٹو, پہلا ہدف یہ ہے کہ حکومت کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے, اور وہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو اسلام آباد میں اکٹھا کر لیں. رانا صاحب کل رات کو آپ دیکھیں گے کہ مولانا بالکل ایک نئے رنگ میں آپ کو نظر آئیں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ وہاں پر ان کی مرضی کے مطابق بہت بڑا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کا پہلا سخت مطالبہ کیا تھا. پہلا مطالبہ وہ پرائم منسٹر کے ریزگنیشن کا کریں گے, اس کے علاوہ انہوں نے کوئی دوسرا مطالبہ کرنا ہی نہیں ہے. اور اس مطالبے کو لے کے وہ اب اس سے آگے جائیں گے, اور اس سے آگے جو سپریم کورٹ نے جو دہشت گردی کی بات کی ہے, یہ سیاسی دہشت گردی بھی ہوگی, یہ مذہبی دہشت گردی بھی ہوگی, اور جو بھی آپ کہیں گے یہ اسی طرح کی دہشت گردی ہوگی. یہ وہاں پر جو سرکاری امارات ہیں وہاں پر بھی یہ اٹیک کروائیں گے. آپ یہ جو انہوں نے ڈنڈے بردار فورس, جس کو یہ کہہ رہے کہ وہ رضاکار ہے, سیکورٹی گارڈ ہے, یہ ڈنڈا بردار فورس جو ہے اس کو کسی اور آبجیکٹو کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں لینا تو پھر کیا مزید مطالبات ہو سکتے ہیں؟ کیا چاہ رہے ہیں رانا صاحب, مولانا صاحب؟ دیکھیں علینا, بات یہ ہے کہ میں بابر ڈوگر صاحب میرے بھائی ہیں, میں لیکن ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں مولانا وہ بات صحیح ہے کہ جو بابر ڈوگر صاحب نے بات کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس طریقے سے لوگوں کو اشتعال دلانے والے بیانات اور تقریریں کرتے رہے ہیں, یا ان کے ساتھی جو کچھ کرتے رہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ ریاست نے بھی آنکھیں بند نہیں کی ہوتی ہیں علینا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. ریاست کی بھی آنکھیں کھلی ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ مولانا اسلام آباد آ رہے ہیں, اور مولانا اسلام آباد میں اگر آ کر پرامن طریقے سے جمہوری انداز میں اپنا احتجاج کرتے ہیں, جو مرضی وہ وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں, رکھتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں پرامن طریقے سے اپنا, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں لینا. میری بات تو سن لینا. لیکن بات یہ ہے علینا, میں آپ کو بتاؤں, جی حکومت نے انتظامی مشینری کو سختی سے یہ ہدایت کی ہے کہ آپ لوگوں نے پرامن مظاہرے جلوس کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی, ٹھیک ہے. لیکن جہاں بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھیوں نے, جلوس کے شرکا نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, تو حکومت نے اس کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے. قانون فوراً حرکت میں آئے گا, اور کسی کو اس قسم کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی. دوسری میں گزارش کر دوں,
کہ یہ جو عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آیا ہے نا، اس کا اس مارچ وارچ سے کوئی تعلق نہیں. یہ عدالت عظمیٰ کافی عرصہ پہلے سے اس کیس کی سماعت کر رہی تھی، انہوں نے فیصلہ سنایا تھا، آج اس کا تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے. تو بات صرف عدلینا اتنی ہے کہ مولانا، میں آپ کو بتاؤں، مولانا کی پوری سیاسی زندگی پر آپ نظر دوڑائیں. مولانا خود جو ہے نا وہ تصادم سے ہمیشہ گریز کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، بڑک لگانا تو ہمارے سیاستدانوں پر ختم ہے نا، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو وہ بھی بہت سارے کہہ رہے تھے کہ جی یوں ہو جائے. پہلے انہوں نے بھی 4 سیٹوں کا مطالبہ کیا تھا. ہمارے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہیں، تو ایزی نہیں نہ لینا چاہیے. کوئی پتہ نہیں وہ جو ان کی خواہش ہے پوری ہو جائے، وہ وزیر اعظم بن جائے. میری گزارش سنیں نا، اگر دیکھیں مولانا نے جو رویہ اپنایا ہے کراچی سے لاہور تک، اگر مولانا اسی رویے کو اپنائے رکھیں گے تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن اگر مولانا نے امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا ہمارا بھی حکومت کے لوگوں سے رابطہ ہے، ان سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا پورا بندوبست انہوں نے کیا ہوا ہے. اور دونوں طرف سے میں آپ کو بتاؤں، دونوں طرف. اچھا رانا صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، مجھے ایک بات بتائیں، اگر مولانا وہاں پر جا کر دھرنا دے دیتے ہیں، وہاں پر اہم شاہراہیں جو ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، تو کیا وہ جو سرکاری جو کارروائی اس میں رکاوٹ نہیں ہے؟ لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیا جاتا، چلیں اٹیک نہیں کرتے، کوئی اداروں کو نقصان نہیں پہنچاتے، دفاتر کو نقصان نہیں پہنچاتے، وہ وہاں پر جا کے ساری اسلام آباد کی زندگی کو معطل کر دیتے ہیں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا وہ ریاست کو فیل کرنے کی ایک سازش نہیں ہے؟ نہیں بابر ڈوگر صاحب، دیکھیں جو جگہ دی گئی ہے نا انہیں جلسہ کرنے کے لیے، اگر وہ وہاں تک محدود رہتے ہیں، آپ نے یہ جگہ H9 والی اگر دیکھی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں اسلام آباد میں اس علاقے میں اگر مولانا رہتے ہیں تو باقی جو دارالحکومت ہے اس کے کام میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی. لیکن جیسے اب کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، جو ایگریمنٹ انتظامیہ کے ساتھ JUI نے کیا ہے، اگر اس کی خلاف ورزی JUI کی طرف سے ہوئی تو اس کی حکومت نے پولیس کو بھی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ جو ایگریمنٹ ہے اس سے اگر مولانا باہر نکلنے کی کوشش کریں تو آپ نے اپنی کارروائی کرنی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے مولانا صاحب باہر نکلیں گے اس سے؟ میرا خیال ہے مولانا صاحب نہیں نکلیں گے. بابر ڈوگر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے باہر نکلیں گے مولانا صاحب؟ 100% نکلیں گے، 1 کروڑ% نکلیں گے. یہ جو مولانا 6 دن سے یہ سارے پاکستان سے لوگ اکٹھے لے کے آئے ہیں، وہ ایک آزادی مارچ کے لیے 1 دن کے جلسہ کرنے کے لیے نہیں لے کے آئے. یہ جو 6 دن کا وہاں پہ کھانے کا آرڈر دیا جا رہا ہے کیٹرنگ کو، وہ آزادی مارچ کے لیے نہیں ہے، وہ ایک دھرنے کا پروگرام ہے، اور وہ دھرنا بھی دیں گے اور اس سے آگے بھی نکلنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ریاستی اداروں سے کوئی ٹکراؤ کی سچویشن پیدا کریں. اب بابر ڈوگر صاحب، میرا خیال ہے کہ جو علینا سابق صدر مملکت ہیں آصف علی زرداری صاحب، مولانا صاحب نے بال گول کر دیا، لیکن چلے صحیح ہے، چلے صحیح ہے، I totally understand. ہاں جی، ایک خبر اور بھی آ رہی ہے بابر صاحب اور رانا صاحب، وہی آ رہی ہے، ابھی میں ٹکر پڑھ رہی تھی کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان کا شوگر لیول کبھی اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے آ رہا ہے، کبھی BP ہائی ہو رہا ہے، کبھی لو ہو رہا ہے. بیچارے بیمار تو بہت زیادہ ہیں، پھر میں نے سنا ان کو ایتھرائٹس بھی ہے، اور ویسے بھی ان کو اپنے بیٹے کی مستقبل کے حوالے سے بھی بہت سی پریشانیاں، یقینی سی بات ہوں گی، باپ ہیں وہ. تو رانا صاحب ان کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچانک سے طبیعت سب کی خراب ہو گئی؟ اچانک نہیں، دیکھیں جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کا تعلق ہے نا علینا جی، یہ حقیقت ہے کہ ان کی میری پیمز کے ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی ہے. آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو انہیں وہاں پہ وفاقی حکومت کی طرف سے علاج مہیا کیا جا رہا ہے، آصف زرداری صاحب نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. یہ مجھے پیمز کے بڑے ذمہ دار اصحاب نے بتایا ہے کہ وہ ان سے ملنے جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے علاج میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو آصف علی زرداری صاحب کا انہیں جواب ہوتا ہے کہ نہیں، میں مطمئن ہوں. ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آج پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا ہے، اعتزاز احسن صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب کی بیماری کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے. اور میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ جائز ہے اور آصف علی زرداری صاحب کو رہا کر دینا چاہیے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، لیکن قائرہ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ضمانت نہیں لیں گے، کیونکہ ہمیں جو پکڑا گیا ہے وہ صرف انکوائری کے اوپر پکڑا گیا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ انکوائری کے اوپر ہمیں کیوں پکڑ لیا گیا جبکہ ہم نیب کے ساتھ تعاون کر رہے تھے. انہوں نے یہ بات بھی کی. خیر جی، آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।